दो तीन अहम खबरें हैं। इंतहाई एक अहम खबर की तरफ हामिद मीर ने तवज्जो दिलाई है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। इमरान खान की ज़मानत के लिए केस लग गया है, क्या ज़मानत होगी ये भी हम आपको बताएंगे। और एक केस में जो है वो आखिरी मराहल में केस दाखिल हो गया है, क्या फैसला आएगा ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और नाज़रीन, जो फ़लस्तीन की जानिब इमदाद के लिए समद फ्लोटिला है वो कहाँ पर पहुँचा है और उनको क्या तजावीज़ दी गई हैं, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, जो वज़ीर आज़म हमारे हैं उनकी क्या मसरूफियात हैं और क्या इसका आउटपुट होगा, जो गहमा गहमी है और मुलाकातें हैं, इसका आम आदमी पर क्या असर होगा ये भी हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले हम अपने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं उनकी 2 रोज़ से बड़ी ख़बरों में गहमा गहमी है। और यहाँ तक कामरान शाहिद ने कहा कि शहबाज शरीफ की ज़ेरे निगरानी जो पाकिस्तान है वो बुलंदियों को छू रहा है और हर जगह जो है वो शहबाज शरीफ जो है मुलाकातों में जो है वो नुमायां नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने कहा ये जो न्यूयॉर्क में मेला लगा हुआ है उसमें जो है हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो हर जगह नुमायां नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा, वो चाहे अज़राहे तफन्नन कहा या सीरियस कहा वो उनको पता होगा, मगर उन्होंने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब हाथ मिलाया तो बड़ी गुफ्तगू गर्मजोशी से हुई और शहबाज शरीफ ने उनको बचपन की बातें याद कराने की कोशिश कराई कि जब हम बचपन में इकट्ठे पढ़ा करते थे, खेला करते थे। और उन्होंने कहा कि इसहाक डार ने भी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को याद कराने की कोशिश की कि जनाब हाँ आप इकट्ठे खेला करते थे। इस तरह की जो गुफ्तगू है वो कामरान शाहिद ने की। और फिर एक एंकर जो है उनसे पूछा कि सवाल पूछा और इसके जवाब में वो एंकर ने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो जवाब दिया। और 1-2 और एंकर थे, उन्होंने भी मिला जुला एक ही तरह की बात की कि ये जो शहबाज शरीफ की मुलाकातें हो रही हैं ये सियासी तौर पर तो बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही हैं। और ये इसका जो है उन्होंने कहा कि आम आदमी जो है उस पर ग्रास रूट पर क्या असरअंदाज होंगी ये मुलाकातें, क्या हमें जो है इससे हासिल होगा और आम आदमी की क्या ज़िंदगी जो है इससे तब्दील होगी। कहने वाली और देखने वाली बात तो ये है। और उन्होंने कहा कि आपको पता है कि मैशियत जो है गुज़श्ता 1-2 सालों से और नीचे जा रही है और जो है वो मैशियत जो है दिन ब दिन लोगों की गुर्बत में मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है। तो और एक चैनल जो है उसने तो यहाँ तक कहा कि जो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ काफ़ी देर तक गर्मजोशी से बातचीत होती रही और काफ़ी देर तक डोनाल्ड ट्रंप ने उनका हाथ काफ़ी देर तक पकड़े रखा। यहाँ तक नाज़रीन बातें हो रही हैं। और इसके बरअक्स अब आते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप का ज़हन है, जो नज़रिया है मुसलमानों के बारे में और वो मुसलमान को किस ज़हनियत से और कौन से ज़ाविये से देखता है, वो
حامد میر نے جو ہے وہ بتایا ہے. پہلے آپ حامد میر کی یہ گفتگو سن لیں اور اس پر پھر میں بات کرتا ہوں. تو لیکن دوسری طرف ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کے کچھ جو بیانات ہیں ان کا نوٹس لینا چاہیے، ان پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ محاذرہ کر رہے ہیں تو وہ امریکہ کا مفاد دیکھ رہے ہیں، پاکستان کا مفاد نہیں دیکھ رہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو اس وقت آپ کو انڈیا کے ساتھ ایک کنفرنٹریشن، ایک کشیدگی نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے امریکن انٹرسٹ ہے، امریکہ کا مفاد ہے، پاکستان کا مفاد نہیں ہے. لہٰذا جب ڈونلڈ ٹرمپ بہت سے انٹرنیشنل معاملات پر گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے ان کا جائزہ لینا چاہیے پاکستان کا انٹرسٹ سامنے رکھ کے. اور ٹرمپ صاحب اگر کوئی ایسا بیان دیتے ہیں کہ جس سے پاکستان یا مجموعی طور پہ مسلمان جو ہیں ان کے مفادات کو دھچکا پہنچتا ہے تو ہمیں اس کو نوٹس لینا چاہیے اس کا، اور اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ٹرمپ صاحب کی اندھا دھند حمایت اور ان کی سپورٹ کرتے رہنا جو ہے وہ ہمارے فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے. مجھے پتہ ہے کہ آج جو میں گفتگو کروں گا یہ پاکستان کے کچھ جو ارباب اختیار ہیں ان کو اچھی نہیں لگے گی، لیکن میں بھی پاکستان کا اور جو مسلمانوں کا مفاد ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں. اور میری کوئی ٹرمپ صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی مخاصمت نہیں ہے، ان کی جو انڈیا کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے وہ چلتی رہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں تقریر کی ہے، اس تقریر پر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے پہلے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے لندن کے میئر صادق خان صاحب پر الزام لگایا، کھلم کھلا انہوں نے ان کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ صادق خان جو ہے وہ شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے. یہ ایک بالکل غلط الزام ہے. صادق خان صاحب جو ہیں وہ ایک لبرل آدمی ہیں، وہ بالکل انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں شریعت نافذ کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ہے اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ شریعت کو بری چیز سمجھتے ہیں. اب میں کیونکہ مسلمان ہوں اور مجھے اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہے، اور ہر مسلمان جو ہے وہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور جو شریعت کا منبع ہے وہ قرآن ہے اور تعلیمات نبوی ہیں. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی شریعت کوئی بری چیز ہے تو ہم اس کو انڈورس نہیں کر سکتے. لہٰذا میں سب سے پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ صادق خان کے ساتھ آپ کی کوئی ذاتی مخاصمت ہوگی، آپ اس کے ساتھ اپنی ذاتی مخاصمت رکھیں، اور اگر آپ کا اس کے ساتھ سیاسی اختلاف ہے تو آپ اپنے سیاسی اختلاف کا کھل کر اظہار کریں، ان کے ساتھ سیاسی اختلاف کریں. آپ بیچ میں شریعت کو کیوں لے کے آتے ہیں؟ جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صادق خان شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت آپ کو بری لگتی ہے. تو ناظرین، آپ نے حامد میر کی گفتگو سنی اور انہوں نے ایک نہایت ہی اہم نقطے کی جانب اور اشارہ کیا ہے، اور یہ ناظرین انتہائی اہم ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی شخص جو ہے وہ شریعت کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرتا تو اس پر بہت سے فتوے لاگو ہو جاتے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو مسلم سربراہان گزشتہ روز ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے بھی، اور جنرل اسمبلی میں بھی اس کی اسپیچ کے بعد جو اسپیچز ہوئی کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ لندن کے میئر جو ہیں لندن کے میئر کے خلاف رہیں، ان کے ساتھ آپ جو بھی آپ کی مخالفت ہے وہ، حالانکہ یہ فارم جو تھا وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی یہ بات کرنے کے لیے مناسب نہیں تھا. مگر چلو جو بھی آپ نے بات کی وہ آپ کی مرضی، مگر شریعت کے بارے میں اس انداز سے گفتگو کرنا کہ وہ شریعت نافذ کرنا چاہتا ہے تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے شریعت بہت بری چیز ہے جس کو وہ ڈسکس کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. تو کسی مسلم ممالک کے سربراہ نے بات نہیں کی اور نہ ہی پاکستان کے علماء نے اب تک اس کو شاید غور سے سنا نہیں. اگر غور سے سنا ہے تو پھر اس کے بارے میں بات نہیں کی. تو یہ ہے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان کے علماء اس پر بات ضرور کریں گے کہ اس نے یہ جو گفتگو کی ہے
یہ جو ہے یہ تو بالکل اس کا جو ہو وہ یہی جو سامنے آتا ہے کہ وہ اس کو بڑا برے طریقے کے ساتھ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح کوئی ہم کہیں کہ کوئی غیر قانونی چیز جو لاگو کی جاتی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس طرح وہ اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہیں وہ شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ حامد میر نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کیا اس پر ہمارے پاکستان کے علماء کا کوئی تبصرہ یا کوئی گفتگو سامنے آئے گی؟ یہ آنے والے دنوں پر چھوڑتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ہم آ جاتے ہیں کہ عمران خان نے تازہ جو ٹویٹ کیا ہے اور جو تازہ کیسوں کی سماعت ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ عمران خان کا ٹویٹ جو ہے وہ زیادہ تر اینکر وہ پڑھ کر لفظ با لفظ سناتے ہیں، تو میں اپنے الفاظ میں جو ان کا مدعا ہے یا اس کا لب لباب ہے میں اپنے الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ پہلے تو انہوں نے اس ٹویٹ میں سابقہ بات بتائی کہ مجھے متعدد دفعہ آفر ہوئی کہ میں جو ہوں وہ کمپرومائز یعنی کہ کر لوں اور پھر میں جیل سے بھی آزادی ہو جائے گی سارا کچھ۔ تو میں نے جو کہا میرا شروع سے ایک ہی موقف ہے کہ میں عدالتوں کے ذریعے رہا ہوں گا، میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ تو مجھے ڈیل کی متعدد دفعہ آفر ہوئی، یہ انہوں نے کہا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ پہلے جو ہے یہ جو توشہ خانہ 2 ہے اس کا فیصلہ ہوگا، بعد میں جو ہے القادر ٹرسٹ میں جو ہے ضمانت ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ جبکہ یہ ضمانت کا جو رائٹ ہے وہ ایک ہی دن میں ضمانت ہو سکتی ہے، مگر یہ ہے کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ کہاں سے فیصلے لکھے لکھائے آتے ہیں، وہی عدالتیں سنواتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے جو ہے یہ توشہ خانہ 2 میں جو ہے وہ سزائیں ہوں گی اور بعد میں جو ہے وہ اس القادر ٹرسٹ میں ضمانت ہوگی۔ تو یہ تازہ ترین عمران خان نے جو ہے ٹویٹ کیا، اس کا میں نے لب لباب آپ کو رکھ دیا آپ کے سامنے۔ تو ناظرین اس کے علاوہ جو سمد فلوٹیلا ہے جو ایک کاروان کشتیوں پر مبنی رواں دواں ہے جو فلسطین کی جانب امداد لے کر جا رہا ہے، تو وہ ناظرین اسے گزشتہ روز جو تجاویز پیش کی گئی اسرائیل کی جانب سے جو سامنے آئی ہیں وہ تجاویز یہ ہیں کہ یہ سارا جو کاروان ہے جو امدادی سامان ہے یہ اسرائیل کی انتظامیہ کے حوالے کر دیں اور وہ تقسیم کریں گے۔ تو یہ ایک مذائقہ خیز بات ہے ناظرین کہ جو جینوسائیڈ کر رہا ہے، جو نسل کشی کر رہا ہے، وہاں روزانہ کی بیس پر بمباری ہو رہی ہے، بھوک سے بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتیں ہلاک ہوئی ہیں، کوئی ہسپتالوں پر انہوں نے بمباری کی، مساجد پر بمباری کی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حوالے سامان کر دو تو ہم امداد دیں گے۔ تو یہ ایک مذائقہ خیز بیان ہے اور اس کو جو ہے وہ سینیٹر مشتاق و دیگر جو کاروان ہیں انہوں نے بام مشورہ کر کے ایک بیان جاری کیا ہے کہ ہم قطعاً یہ سامان ان کے حوالے نہیں کریں گے بلکہ ہم خود پہنچائیں گے۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین بیان سامنے آیا ہے۔ اور ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ جو گزشتہ روز مسلم سربراہان کا اجلاس جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں ہوا اور اس کا تاحال اعلامیہ جاری نہیں ہوا۔ اب وہ کیا اعلامیہ جاری ہوتا ہے، کیا جنگ بندی ہو سکتی ہے اور کیا مسلم جو سربراہان وہاں جمع ہوئے اور کیا وہ افواج اپنی وہاں بھیجیں گے اور کیا فلسطین کا کنٹرول سنبھالیں گے اور کیا نیتن یاہو جو ہے وہ یہ سارے معاملات جو ہے اس کو تسلیم کر لے گا۔ اور ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ جن ممالک نے 6 سے زائد تقریباً ممالک ہیں جنہوں نے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کیا، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی بھی مخالفت کی ہے۔ تو اب یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دونوں طرف کھیل رہا ہے، اور ایک طرف تو وہ سپورٹ کر رہا ہے کس کی کھلا سپورٹ اسرائیل کی کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ وہ
जो है उन्होंने कहा कि ये जिन ममालिक ने तस्लीम किया है इसराइल को, उन्होंने हमास की जो है वो सपोर्ट की है। तो ये इस तरह के हालात हैं नाज़रीन, और ये जो है आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन होती है ये हम आपके सामने इसका जायज़ा और इसकी खबर रखते रहेंगे। और इसी के साथ नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शादोबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।